जनक अहमद जावेद बाजवा साहब गुमनामी में जाने के बहुत शौकीन थे। अब वो फ्रांस में पकड़े गए हैं, इससे पहले दुबई में पकड़े गए थे। ये खेल शुरू जनरल बाजवा ने किया था लोगों को सड़कों पर बेइज्जत करने का, जिसके तहत एहसन इकबाल साहब को गोली मरवाई गई थी, नवाज शरीफ पर जूते फेंकवाए गए थे। 1857 में क्या हुआ था, 1764 में क्या हुआ था, 1947 में क्या हुआ था, वो अपनी जगह हुआ था। हकीकत को कवर अप करने के लिए अगर ज़ियाउल हक की कब्र आपको याद आ जाती है तो मुझे नहीं आती है। इमरान खान को परवरिश दी या अचानक कल के मुजरिम आज के हीरो हैं कि लोगों की जमानतें होती है, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर हमारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते। नोटिस लगे थे कि मरियम नवाज के नाम का टिक्कर नहीं चलेगा, कि जो गड़े मुखालफिन के लिए खोदे गए थे आज उनमें मुंह तरने डिग पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंदर की बात। मैं हूं और मेरे साथ हैं मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब और इसार राना साहब। ये नया फॉर्मेट है अंदर की बात का, जिसके अंदर आपको दोनों हमारे सहाफी हजरात हैं उनसे बात सुनने का मौका मिल सकेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गुमनामी में जाने के बहुत शौकीन थे, लेकिन जब से वो अपने ओहदे से अलहदा हुए हैं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई कहीं ना कहीं उनकी कोई वीडियो बना ही लेता है। तो सुहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में गुमनामी में जाने का मौका कब मिलेगा कमर जावेद बाजवा साहब को? अगर वो किसी कंटोनमेंट में आराम से अपने घर में रहेंगे, दुनिया की सैर ना करें, टूरिस्ट बनने का शौक ना रखें, क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी मौजूद हैं और हर जगह उनसे मोहब्बत और चाहने वाले उनके मौजूद हैं। मुसीबत यह है कि अब वो फ्रांस में पकड़े गए हैं, इससे पहले दुबई में पकड़े गए थे, तो अब अगला पता नहीं स्विट्जरलैंड में पकड़े जाएंगे, फिर स्वीडन में पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुकाफाते अमल है। ये खेल शुरू जनरल बाजवा ने किया था लोगों को सड़कों पर बेइज्जत करने का। ये काम जनरल बाजवा की आप बतौर आर्मी चीफ 5th जनरेशन वॉर का प्रोजेक्ट था कि जब आपने लोगों को सड़कों पर अब्यूज कराना शुरू किया और उसकी हौसला अफजाई हाइब्रिड निज़ाम के तहत एक सियासी जमात के जरिए करवाई। आज वो सियासी जमात भी उस मुकाफाते अमल का शिकार है और जनरल बाजवा भी उस मुकाफाते अमल का शिकार है। गालियों का जो सिलसिला इस हाइब्रिड निज़ाम में जनरल बाजवा के दौर में शुरू किया गया था, जिसके तहत एहसन इकबाल साहब को गोली मरवाई गई थी, नवाज शरीफ पर जूते फेंकवाए गए थे, लोगों को एयरपोर्ट्स पर बेइज्जत करने का सिलसिला शुरू किया था और एक महज़ब इख्तलाफ को ख़त्म कर दिया गया था। आज जनरल बाजवा उसका खुद शिकार हैं। कल जब वो ड्राइंग रूम में बैठकर ये सब कुछ मैनेज करते थे, उनको नहीं पता था कि कल उनके साथ ये सब कुछ होगा। जब वो लोगों के खानदान के सामने कोई इस तरह बेइज्जत कराते थे, आज अपनी फैमिली के साथ अनसेफ हैं। तो ये निज़ाम जनरल बाजवा के बतौर आर्मी चीफ शुरू हुआ, उनकी जेर सरपरस्ती शुरू हुआ था। आज वो खुद इसका शिकार हैं। इसी को मुकाफाते अमल कहते हैं। इसी को कहते हैं कि आपने जो घड़ा किसी के लिए खोदा हो, बिलाखिर आपने उसमें गिरना होता है और आप खुद ही उसका शिकार होते हैं। ये बेहतरीन नमूना है उसका हमारे सामने जो जनरल बाजवा के साथ हुआ। इसार राना साहब, आपके ख्याल में ये जो मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब बात कर रहे हैं कि ये मकाफाते अमल है, तो कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं शुरू हो गया मकाफाते अमल? मतलब अभी तो वो गए हुए, उनको हार्डली 4-5 महीने हुए हैं, छुट्टी हुई उनकी 6 महीने हुए हैं और अब से सारा काम शुरू हो गया। यूजुअली तो देर से जाके होता है, इतना जल्दी आर्मी चीफ तो नहीं ज़ाया हो जाता जितनी जल्दी ये बाजवा साहब हो गए। देखिए, बात है कि जो भी हुआ, मैं तो बतौर पाकिस्तानी उसको कंडेम करता हूँ। और वैसे वो जो शख्स है जो बात कर रहे हैं, अब ये क्लियर नहीं कि वो पाकिस्तानी है या अफगानी है, और उसने जो कुछ भी कहा उसका बैकग्राउंड क्या है, इस पे भी अभी बात नहीं है कि इस तरह कुछ उसने कहा, वो किस पसमंद में उसने कहा। और एक बात तो बिल्कुल मुझे ठीक है कि जो बात है वो तो कलयुग और कलयुग दोनों जहाँ पे भी देना पड़ता है वो ऊपर देना पड़ता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर हमने हाइब्रिड निजाम की तरफ जाना है ना, तो थोड़ा पीछे करते हैं। ज़ियाउल हक ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उठा और उसे फांसी दी, और फिर उसने अपनी गोद में बहुत सारे लोगों को पाला। लेकिन
اور ان کو پال کے بند کیا، پالا پوسا اور ان کو پاکستانی سیاست کا امام بننا ہے. آج کے مزار پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ مکافات عمل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو تو پتہ ہے، اور یہ خالی بادشاہ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو ابھی تک ضرورت تک آیا ایوب خان سے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر دور میں جو طاقتور تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو پالا اس نظام کو مارے اور مارنے کے بعد اپنے پسند لوگوں کو آج پاکستان کو کیا ہے ماضی اندر نواز شریف کو اس طرح لایا گیا تھا اور اسی طرح پروان چڑھایا گیا تھا. تو جب تک اس بحث میں پھنسے رہیں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو آج کے ہمارے جمہوری چیمپئن ہیں، وہ چاہے نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، آخر وہ انہی بیساکھیوں پہ چل کے کیوں آتے ہیں، اور جب یہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو تبھی انہیں کیوں یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت برے لوگ ہیں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو پہنچا اور یہ سارا کچھ کیا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو دی، تو یہ سب چیزیں وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور باجوہ صاحب ہو یا کوئی بھی ہو جو غلط کرے گا. دیکھیں میں اسحاق رانا صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. ایک تو عمران خان کی اور آج کی غلطیوں کو درست قرار دینے کے لیے اور اس کا جواز ڈھونڈنے کے لیے جب لوگ ماضی سے مثالیں نکال کر لاتے ہیں، تو میں تو کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں تو کرنٹ افیئرس کا شو کرتا ہوں اور میں نے آج کی بات کرنی ہے. 1857 میں کیا ہوا تھا، 1764 میں کیا ہوا تھا، 1947 میں کیا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ ہوا تھا. لیکن جو آج غلط ہوا ہے اس کو غلط کہنے کے لیے یا اس غلطی کا جواز ڈھونڈنے کے لیے، جی ضیاء الحق نے یوں کر دیا تھا، ایوب خان نے یوں کر دیا تھا تو باجوہ نے کر دیا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ آج باجوہ کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے ضیاء الحق کی قبر کو لے آئیں اور ایوب خان کو لے آئیں کہ کسی طرح آپ باجوہ کو ایگزونریٹ کر دیں ان تمام جرائم سے جو ماضی میں بھی کسی نے کیے ہوئے تھے. یہ تو وہ بات ہوئی کہ کوئی قتل کر کے پکڑا جائے تو وہ کہے جی قتل تو حضرت آدم کے دور سے شروع ہوئے ہیں، ہابیل کے دور سے قتل ہونا شروع ہوئے ہیں، میں نے کر دیا تو کون سا طوفان آ گیا. یہاں تو ازل سے قتل ہوتے شروع ہوئے ہیں. یا ڈکیتی کسی کو پکڑ لے ڈاکو کو، وہ کہے جی کتنے ڈکیتیاں ہوئی ہیں، کتنے بینک لوٹے ہیں، میں پکڑا گیا ہوں تو کون سی بات ہے. سوال ہم جنرل باجوہ کا کر رہے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں گالم گلوچ کا کلچر جو ایک ہائیبرڈ نظام کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کی آشیرواد میں ہم نے اس ملک میں مہذب اختلاف ختم کر دیا اور ہر اختلاف کو گالم گلوچ کے کٹہرے میں لے آئے. آج وہ تمام کریکٹرز خود اس کا شکار ہیں. اس حقیقت کو کور اپ کرنے کے لیے اگر ضیاء الحق کی قبر آپ کو یاد آ جاتی ہے تو مجھے نہیں آتی ہے. مجھے تو آج کی جنرل باجوہ کی شکل یاد آتی ہے، مجھے آج جنرل باجوہ یاد آتا ہے. مجھے ضیاء الحق کی قبر سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے زندہ جنرل باجوہ سے سروکار ہے کہ وہ کس مکافات عمل کا شکار ہے. میں اس کو کور اپ سٹوری دینے کے لیے تیار نہیں ضیاء الحق کی قبر سے. اچھا دیکھیں، میں مزمل صاحب کی بات سے قطعاً اختلاف نہیں کر سکتا. میری کیا ضرورت ہے کہ میں ان کے کسی بات سے اختلاف کروں، اور میں بالکل لمحہ موجود کی ہی بات کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا آج جو ہے وہ کل سے ہی جڑا ہوتا ہے، کل کے بغیر کوئی بھی آج نہیں ہوتا. اور وقت کرتا ہے پرورش تو یہ پرورش کا نظام جو چل رہا تھا وہ آج اس شکل میں آیا ہے. اور ٹھیک ہے، باجوہ نے عمران خان کو پرورش دی یا جو بھی کیا وٹ ایور، میں سمجھتا ہوں. لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا آج نظام بدل گیا ہے؟ یہ لوگوں کی 5 دفعہ ضمانت ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ڈیالہ جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ کون سا غیر مرئی نظام جس کے ذریعے یہ سارا ہو رہا ہے؟ یا اچانک کل کے مجرم آج کے ہیرو ہیں اور کل کے ہیرو آج کے معتوب ہو گئے اور ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا؟ تو یہ کون سا نظام ہے جس کے تحت یہ سارے انقلابات ہوتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو برا کل سے شروع ہوا، آج بھی ہم قابیل کو گالی دیتے کیونکہ پہلا قاتل تھا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس نے آج قتل کیا کہ اسے تو قابیل کو چھوڑ دیتے کیونکہ وہ ماضی کا حصہ ہے. گناہ جو ہے وہ اور جو جہاں سے اس کی بنیاد پیدا ہوئی اس کو تو ہم نہیں بھول سکتے.
تو میں کہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کا جو تعلق ہے، جو روحانی بات ہے ان کے ضیاء الحق صاحب، ان سے جوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بیرا پیکج دیتا ہوں عمران خان کو. میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا نظام پہلے دن سے ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کی مثال وہ نا کہ لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں، پھر ہمارا until unless وہ پریس کانفرنس نہیں کر دیتے. تو یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ راشد صاحب کو اچانک یہ کیا سوجی ہے کہ اپنے تمام مخالفین کے گھر بیک وقت چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جب وہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ اچانک انقلابی تبدیلی شہباز شریف صاحب میں کیسے آئی اور کون لایا؟ یہ بھی اگر کل کا واقعہ ہے تو چپ ہو جاتا ہوں. نہیں اشارہ صاحب آج کا واقعہ ہے، اور یہ بھی مکافات عمل ہے. بہترین مثال دی آپ نے مکافات عمل کی. جس طرح جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مکافات عمل ہے، جس طرح عمران خان کا نام میڈیا پر لینے کی پابندی لگائی گئی ہے اور اس پابندی پر پورے ملک کے الیکٹرانک میڈیا نے آمین کہا ہے، آپ کے اور میرے سمیت دونوں نے آمین کہا ہے، کیونکہ دونوں الیکٹرانک میڈیا پر کام کرتے ہیں، اور جب کام کرتے ہیں تو نام نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں سوشل میڈیا پر ہم نام لے سکتے ہیں، یہ نیا دور کی آزادی ہے کہ ہم یہاں پر نام لے سکتے ہیں. لیکن یہ مکافات عمل ہے. جب نواز شریف کا نام لینے کا منع کیا گیا تھا تب عمران خان اور جنرل باجوہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے نام لینے پر بھی پابندی لگ جائے. نہیں میں آج کی بات کر، یہ مکافات عمل ہے بھائی، مکافات عمل ہے. جب اس ملک کے نیوز رومز میں نوٹس لگے تھے کہ مریم نواز کے نام کا ٹکر نہیں چلے گا، تب یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ آج یہ نوٹس لگوا رہے ہیں، کل نوٹس لگے گا کہ عمران خان کے نام کا ٹکر نہیں چل سکے گا. یہ مکافات عمل کی بہترین مثال ہے جو آج ہو رہا ہے کہ جو گڑھے مخالفین کے لیے کھودے گئے تھے آج ان میں منہ ترنے ڈگ پڑے ہیں. اور منہ ترنے ڈگنے کے بعد جب آپ نے ایک سیاسی پٹکے پہنا کر ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری شروع کی تھی 2018 میں، وہی ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری 2023 میں پریس کانفرنسوں سے باہر نکل رہی ہے انڈے بچے دے کر. یہ مکافات عمل ہے. آپ نے جو چیز جیسے بنائی تھی ویسے ہی ختم ہونی تھی. آپ گنے بیج کر اناج نہیں نکال سکتے، گنے ہی نکلنے ہیں اس میں سے، کپاس تو نکل نہیں سکتی. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے بڑھیں. اور میں تو اعلیٰ حضرت مزمل صاحب کی کسی بات سے ٹکراؤ نہیں چاہتا، کیونکہ جو حسن ہے گفتگو کا وہ یہی ہے کہ وہ ٹکراؤ پہ نہ جائے، اپنے اپنے دلائل کے ساتھ چلتا رہے. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ مزمل نے انڈائریکٹلی ایک اچھی بات کی، اور وہ یہ تھی کہ مکافات عمل جاری رہتا ہے. یہ طے کرنا کہ یہ مکافات عمل کا فیصلہ کون کرتا ہے. کل نواز شریف پہ اگر ایسا تھا، پھر آج عمران پہ ہوا، تو یہ کون ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ ساس بھی کبھی بہو ہوتی ہے، کبھی بہو ساس ہو جاتی ہے. تو یہ جو خود خانہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور کبھی کسی پہ پابندی لگے گی، کبھی کسی پہ پابندی لگے گی، اور ہم جو ہے ہر پابندی کی جسٹیفیکیشن دیں گے یا ہم ہر پابندی کے خلاف بولیں گے، لیکن ہم اصل بات کی طرف کبھی نہیں ہے. نہیں اصل بات بھی کر لیتے ہیں اشارانہ صاحب. اشارانہ صاحب، نیا دور کا کمال یہی ہے کہ یہاں پہ اصل بات ہو سکتی ہے. اصل بات آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اینک والے جن کی اینک وہی ہے، جن بدل گیا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ فیض چلا گیا ہے، نیا فیض آ گیا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو نئے آرمی چیف آ گئے ہیں. تو اس لیے صورتحال یا نظام جو ہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں بدلا ہے، چہرے بدل گئے ہیں. اور چہرے بدلنے کے ساتھ میوزیکل چیئر جو ہے اقتدار کی، اس میں بیٹھے ہوئے جو کھلاڑی ہیں جو پہلے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نئے آ کر بیٹھ گئے ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ذرا واضح کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ مزمل، تم تو میرا دماغ پڑھتے ہو. میں تو حیران ہو گیا، میں سمجھتا تھا تم سے میرے دل میں رہتے ہو، مجھے اب پتہ چلا تم تو میرے دماغ میں بھی رہتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ آج کی جو یہ صورتحال ہے، اس کو بدلنے کے لیے، اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فوج کی طرف دیکھنا بند کر دیا ہے؟
کیا وہ 4 دن پہلے بھی یہ ٹویٹ نہیں کر رہے تھے کہ میرے مطلب کہتے ہیں کہ 100 چھتر بھی تو 100 گنڈے بھی کھان تو بعد وہ کہہ رہے تھے کہ میری مذاکراتی ٹیم ایک سیف ہاؤس میں بیٹھی ہے فوج سے ہی مذاکرات کرنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی کمیٹی گئی اور انہوں نے کمیٹی رکھ لی. تو سوال یہ ہے کہ وہ پھر فوج سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. ان میں عقل آئی ہے, ان کو اتنی عقل آئی ہے کہ وہ جا کر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کر دیں. ان میں اتنی عقل آئی ہے کہ وہ یہ معافی مانگیں کہ میں نے اس ملک کی سیاسی اکائیوں کے ساتھ ایک ہائیبرڈ نظام میں زیادتی کی ہے اور ملک کا سیاسی منظرنامہ تباہ کر دیا ہے, کمزور کر دی ہے جمہوریت. مجھے ملک کی سیاسی اکائیوں کے ساتھ چلنا تھا. وہ معافی مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے سے دستخط کرا لو. بات یہ ہے مزمل صاحب کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جس میں 2 پارٹیاں یہ طے کرتی ہے کہ ایک باری تم لوگے ایک باری میں لوں گا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا, میں سمجھ کہتا ہوں چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ ہائیبرڈ نظام تھا, سب کچھ تھا, کیا پی ٹی آئی کو جو ووٹ پاکستانیوں نے دیا کیا ہم اس کو بھی رد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے بھی انکار کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سبق عمران خان نے نہیں سیکھا تو آپ اپنی موجودہ حکومت کو گئے کہ وہی سبق سیکھ لیں. جس طرح سیاستدانوں کو کچلا جا رہا ہے, سیاسی کارکنوں کو کچلا جا رہا ہے, جس طرح چادر اور چار دیواری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کم از کم یہی کوئی سبق سیکھ لیں. یا انہوں نے نہیں سیکھنا, یا انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے ایک ڈکٹیٹرشپ کا, جس کو انہوں نے اپنا روحانی باپ مان کے سیاست کا آغاز کیا, اس سے باہر نہیں آنا. اور اگر نہیں آنا تو پھر چلتے دیں, کبھی چاچے دی تھے کبھی مامے دی, وہ یہ تو سلسلہ پھر ساری زندگی چلتا رہے گا, یہ تو سلسلہ نہیں رکے گا. کل ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف کی آپ پھر ڈنڈی مار رہے ہیں کہ مننے کی واپسی شاید ممکن نہ ہو, لیکن یہ وقت جو ہے بدلتا رہتا ہے اور بدلتا رہے گا. اشارہ رانا صاحب آپ پھر ڈنڈی مار رہے ہیں, آپ پھر ڈنڈی مار رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ 8 مئی تک اس ملک میں عمران خان کو سیاست کرنے کی مکمل آزادی تھی. جمشید دستی, شیخ وقاص اکرم سمیت تمام وننگ ہارسز کو پی ٹی آئی شامل ہونے کی مکمل آزادی تھی, اور اس ایک اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وہ آزاد ارکان کو بھی لا کر اپنا پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے. اور اگر یہ پریس کانفرنسیں 15-15 منٹ اور آدھے گھنٹے میں ہو رہی ہیں تو پھر 8 مئی سے پہلے بھی عمران خان کو روکنا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اگر وہ 9 مئی کے بعد منظرنامہ 24 گھنٹے میں بدل سکتے ہیں تو وہ 8 مئی سے پہلے بھی 24 گھنٹے میں بدل سکتے تھے. طاقت تو ان کے پاس 8 مئی کو بھی موجود ہوگی, 7 مئی کو بھی موجود ہوگی, 1 مئی کو بھی موجود ہوگی, 25 اپریل کو بھی موجود ہوگی. لیکن اس ملک میں عمران خان کو سیاست کرنے کی مکمل آزادی تھی. اب بات ہو جاتی ہے 9 مئی کے بعد کی صورتحال کی. تو پھر سوال یہ ہے کہ میں تو ماضی کی بات زیادہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا, لیکن آپ نے چونکہ یہ دلیل دے دی کہ آج کا تعلق کل سے ہے اور کل کے بغیر میں آپ آج کی بات کر نہیں سکتے, تو پھر صورتحال یہ ہے. اگر مزمل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا آج کی بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں, بات مکمل کر لینے دیں, بات مکمل کر لینے دیں. تو بھائی اس ملک میں لوگوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے خود کو تو آگ لگائی ہے, لیکن جا کے جی ایچ کیو کو کبھی آگ نہیں لگائی. اس ملک میں لوگوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے مال روڈ پہ کوڑے کھائے ہیں, لیکن جا کے آئی ایس آئی کے دفتر کو آگ نہیں لگائی. اس ملک میں لوگوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے پھانسی پہ تو چڑھے ہیں, لیکن کسی نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ نہیں لگائی, کیونکہ لڑائی فوج کے سیاسی کردار سے ہے, فوج سے نہیں ہے. آپ بات سمجھیں. ٹھیک ہے, اگر عمران خان صاحب کی لڑائی فوج سے ہے تو پھر جی ایچ کیو پر حملہ تو ٹی ٹی پی نے کیا تھا, وہ سیاست سے عسکریت پر چلے گئے, تو پھر عسکریت کی تنظیموں کے ساتھ جیسے نپٹا جاتا ہے ویسے نپٹا جا رہا ہے. پہلے وہ اپنے فیل کی معافی تو مانگ لیں کہ یہ غلط کیا ہے بطور سیاسی جماعت انہوں نے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. آپ کا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ میں ڈنڈی نہ ماروں, میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ڈنڈا نہ ماریں.
اور ابھی فیصلہ کرنے میں ذرا جلدی نہ دکھائیں اور نہ کوئی حکم صادر فرمائیں کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ 9 کے بعد جو کچھ بھی ہوا یہ تو کبے کو لت راس آنے والی بات ہے کہ پی ڈی ایم جس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی وہ تھلیوں نکل کے اور بڑکا مارتی پھر رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرائم سین میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، تو اس کا بینیفیشری تو سیدھا سیدھا پی ڈی ایم ہے. یہ بھی ابھی تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک ہی طرح کا واقعہ تمام شہروں میں ہوا اور ایک جگہ پہ بھی ضلع انتظامیہ نے، پولیس نے، کسی نے انہیں روکا نہیں اور انہیں بلکہ رستہ دیا گیا کہ جائیں آپ جو دل کرتا ہے وہ کر لیں. تو ایسا کیوں ہوا؟ حکومت سو گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، پولیس انتظامیہ جو ادارے تھے انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ اس واقعے کے بعد پی ڈی ایم بیچاری کو ایک دم ایک نئی آکسیجن مل گئی اور پی ٹی آئی کو مرد الزام بلا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد اسے وہ دبڑ کٹ چاڑی گئی کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گی، بلکہ بوقت ضرورت کام بھی آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا آپ بھی تھوڑا سا فیصلہ دینے میں جلدی نہ کریں اور حسن صاحب کو بھی تھوڑا سا موقع دے دیں کہ وہ بھی کوئی بات کر لیں، سوال کر لیں، تاکہ ہم اس بحث سے نکل کے آگے نکل سکیں. نہیں حسن صاحب جو ہے نا وہ کنکلوڈ کریں گے کو. حسن صاحب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں رانا صاحب کو. چلیں آپ شارٹ رکھیے گا سروردی صاحب، کیونکہ میرے پاس ایک تو سوالات ہیں جو موجودہ ٹوٹ پھوٹ پی ٹی آئی کے اندر ہے، اس کے بارے میں آپ دونوں سینئر سے جاننا چاہتا ہوں. یہ ذرا موضوع جو اشار رانا صاحب نے چھیڑا ہے نا، یہ ناظرین کو اس کا ذرا جواب ملنا چاہیے کہ ڈنڈی کون مار رہا ہے اور ڈنڈا کون مار رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا تھا کور کمانڈر کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، یا پی ڈی ایم نے ان کو کہا تھا کہ جی ایس کیو کے باہر کھڑے ہو جاؤ، یا پی ڈی ایم نے کہا تھا جا کر بھائی پی ڈی ایم نے نہیں کہا تھا تو حکومت انہیں روک تو سکتی تھی. حکومت اور ضلع انتظامیہ کی کیا ڈیوٹی تھی؟ کیا انہوں نے ہاتھ باندھ کے گھر سو گئے تھے؟ یہ ملک کی حفاظت ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا پروفیشنلزم ہے. نہیں یہ آپ کی دلیل بتاؤں کیا ہے. یہ دلیل یہ ہے کہ بندہ ڈکیتی کرتا پھڑیا گیا تو انہوں کیا تو ڈکیتی کیوں کی تھی؟ انہیں کیا گھر دا بوا کھلا سی، میں اندر بڑھ گیا کہ پیسے کھلے پیسے میں. نہیں یہ والی نہیں ہے. مطلب یہ اس کی مثال یہ دو کہ چور نو کیا کہ کار نکلے تو ساتھ نو کا تیرا کار لوٹیا جا رہے ہیں. اس کی مثال یہ دیں آپ. نہیں اس کی مثال یہی ہے کہ اگر پولیس نے نہیں روکا تو آپ کو آگ لگانے کی اجازت ہے، پولیس نے نہیں روکا تو آپ کو کرنے کی اجازت ہے. کیسے ہوئی؟ آپ ڈنڈے کے گاہک ہیں کہ جب تک پولیس آ کے گولی نہ چلاتی آپ کو اندر یہ پشاور کے اوپر جو ریڈیو اسٹیشن کے لوگ گرفتار ہوئے اس میں آدھے سے زیادہ تو نون لیگ کے ورکر تھے. تو ابھی تو یہ طے ہونا ہے کہ کس نے بیس بدل کے کیا کیا کام کیا. جو لاہور میں گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے تھے، جو پنڈی میں گرفتار ہوئے وہ سارے پی ٹی آئی کے تھے. جو فیصلہ اور عمران خان صاحب نے خود کہا ہے، عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جب رینجرز مجھے گرفتار کرے گی تو پھر لوگ کیا جا کر کور کمانڈروں کے گھر اور جی ایچ کیو کے باہر نہیں احتجاج کریں گے تو کہاں کریں گے؟ بھائی کراچی میں روز رینجرز لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، کوئٹہ میں روز رینجرز لوگوں کو گرفتار کرتی ہے. کوئٹہ اور کراچی کے لوگ روزانہ کور کمانڈر کے گھر کے آگے جا کے آگ لگانی شروع کر دیں کہ ہمیں رینجرز نے گرفتار کیا ہے. کیا لاجک پیش کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ کیونکہ مجھے رینجرز نے گرفتار کیا ہے لہذا میرے لوگوں کی جسٹیفائیڈ ہے کور کمانڈر کے گھر جانے کی. بھائی سن لیں پانی پیئیں تو ریلیکس ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کیا ہے انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، چوک میں کھڑے کر کے انہیں جوتے مارنے چاہیے، اور جنہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کی ان کو آپ پھانسی دیں. بالکل ریڈ لائن ہے ہماری کچھ چیزیں، ان کو نہ پی ٹی آئی کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا، نہ ہم کرنے دیں گے. لیکن اگر کسی نے اس چکر میں اپنا رانجھا راضی کیا ہے تو یہ بھی ذرا کلیئر ہونا چاہیے نا. تو اس لیے ذرا ریلیکس رہو. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کور کمانڈر ہاؤس ہو، جنا ہاؤس ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہماری جاگیر ہے. پاک فوج ہماری فوج ہے اور ہمارا پرائیڈ ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی بندہ پی ٹی آئی کی آڑ میں لے کے یہ ڈرامہ کرے تو اسے بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. آگے چلیں میرا خیال ہے. چلیں جی آگے چلیں. یہ تو فیصلہ ہوگا نا کہ کون کہاں کر رہا ہے. جی فیصلہ ہوگا. میرا آپ دونوں سے سوال ہے، پی ٹی آئی میں موجودہ جو توڑ پھوڑ چل رہی ہے اس کے بارے میں اسد عمر صاحب کا فواد چودھری صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب بھی کوئی ڈیموکریٹس کے نام کا ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں. تو مزمل صاحب آپ سے پہلے پوچھتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے؟ سب کچھ کس طرف کو جا رہی ہے بات؟ سر یہ سب لوگ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جا رہے ہیں.
یہ کبھی بھی عمران خان کے لوگ نہیں تھے. جب آپ کرائے کی سواریوں کے ساتھ ٹانگا چلائیں گے تو سواریاں اپنی منزل پہ اتر جائیں گی. وہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. کیا یہ سب لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے؟ کیا جو لوگ جا رہے ہیں ان لوگوں کے خاندان 70 سال سے؟ کیا اسد عمر کے والد صاحب کون تھے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ کیا فواد چودھری صاحب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست نہیں کی ہے؟ کیا آپ میری بات سنیں، جو پرویز خٹک نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے؟ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یا جو وننگ ہارسز عمران خان سے جا رہے ہیں، یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے تحفے میں دیے تھے. اور اسٹیبلشمنٹ سے جب انہوں نے لڑ لیا، جب کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی، جب جی ایچ کیو پہ پٹرول پمپ پھینک دیے، تو وہ اپنے وہ لوگ کیا کہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، تو اپنے آباء و اجداد کی ساری سیاست کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہیں. کہ اب وہ جو 70 سال سے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں، وہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہر جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیونکہ جیتنے والی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوتی ہے. اگر 13 میں نواز شریف کے ساتھ تھے تو اس لیے تھے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی تھی، اور اگر 17 میں نواز شریف کو چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ جا رہے تھے تو اس لیے جا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی. کوئی عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں لوگ جا رہے تھے. آپ یہ بات سمجھیں. تو آج بھی جب عمران خان نے فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اب عمران خان اور فوج کے درمیان کوئی سیز فائر اور ٹروس نہیں ہو سکتا، بات چیت کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا، اس کے بعد یہ ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی. وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ نہیں تھے. کیا عمران خان کا خیال تھا کہ اسد عمر ان کو ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پر چلیں گے؟ ان کو نہیں پتا اسد عمر کے والد صاحب اور ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یا ہمایوں اختر چلیں گے، یا ان کا خیال ہے کہ یہ باقی لوگ چلیں گے. چلنا کس نے ہے؟ اعجاز چودھری نے چلنا ہے جو میاں طفیل کا داماد ہے، یا محمود الرشید نے جو جماعت اسلامی جایا مار کھا لے گا؟ یہ جو چوری کھانے والے مجنو عمران خان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہارڈ ٹائم کیوں کاٹنا ہے عمران خان کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی پارٹی چوری کھانے والے مجنوؤں پہ کھڑی کی ہوئی ہے. جی تو احسان رانا صاحب، آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہی ہونا تھا؟ اب یہ جس طرح سروردی صاحب کہہ رہے ہیں دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن. دیکھیں بالکل مزمل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جن کے بال کے تھے انہوں نے وہ اپنے بال کے اٹھا لیے. اور یہ پاکستان کی 1947 سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہی لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتے ہیں. اور اب آج عمران خان پہ برا وقت ہے تو چلے گئے. اب نواز شریف صاحب تحریک استقلال سے انہوں نے ٹریننگ لی، اور لینے کے بعد انہوں نے وہ جنیجو کے خلاف سازش کر کے اوپر آئے، اور پھر ضیاء الحق کی آشیرواد سے وہ پھر بڑے لیڈر بن گئے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری ہے شرمناک، اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، اور یہ لوگ اسی طرح جو ہے پاکستان کی سیاست پہ اپنا سکہ جمائے رکھتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں مزمل کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں. اب دیکھیں اسحاق رانا صاحب نے آدھی تاریخ بولی، پھر انہوں نے کہا جی جنیجو کے خلاف سازش کر کے نواز شریف اوپر آ گئے. وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نواز شریف کو 5 آرمی چیفز نے نکالے، اس نواز شریف کو ہائی جیک میں سزا دی گئی، اس کی حکومت ختم کی گئی، اس کی پارٹی پی ٹی آئی سے برا حال کر دیا گیا. اس کی پارٹی کا 18 MNAs پہ لے آئے آپ اس کی پارٹی. آپ میری بات سمجھے. اس کے اندر سے کاف لیگ نکال لی، اس کے اندر سے ملت پارٹی نکال لی، اس کے اندر سے آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ نکالا، اور اس سارے چکر کو وہ کاٹ کر وہ واپس اگر آیا تو وہ ایک جینون پولیٹیشین کے طور پہ آیا. عمران خان ابھی کس چکی میں سے نکلا ہے؟ 1 دن کی قید کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا جمہوریت پسند ہو گیا ہے، اور اسے 1 دن کی قید اور 9 مئی کے بعد وہ اپنی مذاکراتی ٹیم کو پھر سیف ہاؤس میں بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے حسن، میں صرف ایک جملہ کہوں گا پھر آپ پروگرام ختم کر دیجیے گا. ایک نا صاحب سائیکل سے اترے تو گر پڑے، تو لوگ ہنسنے لگ گئے، تو وہ کہتا پین ہنسونا میں لت رہی ہیں جا. تو میاں نواز شریف تو اترتے ہی ایسے تھے، ان کے کس پہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ قومی سطح کے لیڈر بن گئے، تو قومی سطح کے لیڈر نے لندن سے اپنے سب سے بڑے مخالف جنرل کو فون کر کے اپنے بندوں کو کہا کہ ان کو ووٹ دیں ایکسٹینشن کا قومی اسمبلی میں. اتنا نواز شریف شاید سیکھے ہیں جمہوریت.
شکریہ. اور اب جب عمران خان اس کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے مارے جا رہے تھے کہ اگلے الیکشن تک اسی کو آرمی چیف رکھیں, اسی کو جس کا آج کورٹ مارشل مانگ رہے ہیں, تو اسی نواز شریف کو گھر بھیج دیا. جی بالکل. سروردی صاحب, احسان رانو صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کر کے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ ہم کل جب بھی پروگرام کریں گے تو مزید ہمارے ناظرین کو اسی طرح آپ دونوں کی جو نوک جھوک ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور بہت فائدہ ہوگا. تو اپوزٹ اینڈ سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, دونوں اپوزٹ اینڈس کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. مجھے حسن افتخار کو, مزمل سروردی صاحب کو اور احسان رانا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.